बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर की दरसी किताब उसके पहले 2 सबक हम मुकम्मल कर चुके हैं और आज हम तीसरा सबक शुरू करने जा रहे हैं। इस सबक को भी हम पहले की तरह 2 हिस्सों में मुकम्मल करेंगे। आज के लेक्चर में हम इसके पहले 6 पैराग्राफ उनको हम मुकम्मल करेंगे और अगले जो 6 सबक पैराग्राफ होंगे इस सबक के और ख़ुलासा होगा और पैराग्राफ की तशरीह होगी, वो सारी चीज़ें हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ये सबक नवाब मोहसिनुल मुल्क, जिसको लिखा है डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक ने, और ये डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक 1870 ईस्वी में पैदा हुए और 1961 ईस्वी में इनका विसाल हुआ। आपके इल्म में है कि हम जब भी कोई सबक पढ़ते हैं तो सबक पढ़ने से पहले उस सबक को लिखने वाले जो मुसन्निफ होते हैं, हम मुख्तसर सा तारफ़ उनका ज़रूर डिस्कस करते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि हमें मालूम हो सके कि उस सबक को लिखने वाले कौन हैं। तो डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक, जिन्होंने नवाब मोहसिनुल मुल्क की शख्सियत के बारे में लिखा, वो 20 अगस्त 1870 ईस्वी को मीरठ के एक कस्बे हापोड़ में पैदा हुए, हिंदुस्तान में। उनके वालिद का नाम शेख अली हुसैन था। इन्होंने इब्तदाई तालीम घर पर हासिल की। उसके बाद अलीगढ़ में मदरसातुल उलूम से उन्होंने BA किया। फिर उन्होंने मदरसा आसफिया में पढ़ाया, नामवर इदारा था। फिर वो उस्मानिया कॉलेज में प्रिंसिपल भी रहे और उस्मानिया यूनिवर्सिटी में वो उर्दू के चेयरमैन बने। सारी ज़िंदगी डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक ने उर्दू के लिए वक्फ कर दी थी और बाबाए उर्दू का लक़ब पाया। उर्दू से बेपनाह मोहब्बत थी, उर्दू की तरवीज के लिए, क्योंकि उस वक्त उर्दू ज़ुबान अभी अपने इर्तिका की तरफ थी और नई ज़ुबान बनी थी। वैसे तो बड़े अरसे से चल रही थी मगर उसका फैलाव और आम लोगों तक इस कदर नहीं हो सका था। तो उर्दू ज़ुबान की तरवीज के लिए उन्होंने अपनी सारी खिदमात को सर्फ किया, यहाँ तक कि शादी भी उन्होंने नहीं की। और जब उनसे कहा जाता था कि आप शादी करें तो वो कहते थे कि मेरी शादी उर्दू से हो चुकी है। यानी इस कदर उन्होंने अहमियत दी है उर्दू ज़ुबान को। और फिर इसी वजह से कौम ने उन्हें बाबाए उर्दू का लक़ब दिया। और पाकिस्तान बनने के बाद 16 अगस्त 1961 में उन्होंने कराची में वफ़ात पाई। ज़िंदगी में बेशुमार किताबें भी लिखी। अब ये हैं डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक, जिन्हें बाबाए उर्दू कहा जाता है, और इन्होंने ये सबक लिखा है नवाब मोहसिनुल मुल्क। ये नवाब मोहसिनुल मुल्क एक बड़ी नामवर शख्सियत हैं और उन्होंने पूरी ज़िंदगी की उनकी तारीख़ को पढ़ने के बाद, पूरी ज़िंदगी के मामलात को देखने के बाद, नवाब मोहसिनुल मुल्क की ज़िंदगी की जो खूबियाँ हैं उनको यहाँ पर हमारे सामने रखा है। याद रखें, ऐसे असबाक शख्सियात से मुतालिक और भी हमारी इस बुक में मौजूद हैं। इन असबाक को शामिल करने का बुनियादी मकसद वो ये होता है कि ताकि हम इन खूबियों को अपनी ज़ात के अंदर पैदा कर सकें, और जिस तरीके से आज इन खूबियों के बायस ये लोग मीनारे नूर बने हुए हैं और लोग इनसे रहनुमाई और गाइडेंस लेते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से अगर इन खूबियों को हम अपनी ज़ात में पैदा कर लेंगे तो कल को हमारा जिक्र इसी तरीके से किताबों में होगा। इसी तरीके से हमारी खूबियों को आने वाली नस्लें बयान कर रही होंगी, लिख रही होंगी और असबाक में शामिल किया जाएगा। लिहाजा जो खूबियाँ नवाब मोहसिनुल मुल्क की यहाँ डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक ने बयान की हैं,
ہم ان خوبیوں کا جائزہ لیں گے کہ آخر کیا خوبیاں تھیں ان میں کہ ان کی شخصیت کے اوپر جو ہے وہ پورا ایک سبق سیکنڈ ایئر کی درسی کتاب کے اندر شامل کر دیا گیا. میں ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کر رہا ہوں یہ بات کہ آپ جانتے ہیں کہ میرے پڑھانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ میں ترتیب کے ساتھ بک کے پیراگراف کو پڑھاتا ہوں اور ہر آنے والے پیراگراف کو سمجھانے کی خاطر اور اس کا خلاصہ ترتیب سے یاد رکھنے کی خاطر ہر پیراگراف کو ایک ہیڈنگ دیتا ہوں اور اس کے ساتھ اس پیراگراف کے اندر جتنی بات مشکل الفاظ میں بک میں لکھی ہوئی ہے اس کو آسان الفاظ کے ساتھ ایک کہانی کی صورت میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوتا ہوں تاکہ آپ اس کو سنیں، بک سے پڑھیں اور آپ کو سبق یاد ہو جائے. اگر ہم نواب محسن الملک اس سبق کے پہلے پیراگراف کو دیکھیں تو میں نے اس کا نکات میں سے اس کا پہلا جو نکتہ اور پہلا جو پوائنٹ بنایا وہ بنایا محسن الملک کی شخصیت. یعنی اس پہلے پیراگراف کے اندر محسن الملک کی شخصیت کے بارے میں بتایا گیا ہے. کیا بات بیان کی گئی ہے ذرا سنیے. وہ کہتے ہیں کہ نواب محسن الملک بے شمار خوبیوں کا مرکہ تھے. اب یہ پہلا پیراگراف ہے نواب محسن الملک اس سبق کا. اب کہتے ہیں بے شمار خوبیوں کا مرکہ تھے، ان کی طبیعت میں روب تھا، ذہانت تھی، اچھے انداز میں گفتگو کرنے کا سلیقہ تھا اور سخاوت یہ بڑی وافر مقدار میں پائی جاتی تھی. یہ میں نے یہ جو الفاظ مشکل الفاظ لکھے ہوئے ہیں پہلی لائن میں آپ کی بک میں اس کے معنی یہاں لکھے ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے. جو کہتے ہیں روب ان کی طبیعت میں تھا، ذہانت ان کی طبیعت میں تھی، اچھے انداز سے گفتگو کرنے کا سلیقہ ان میں تھا اور سخاوت ان میں اس قدر زیادہ پائی جاتی تھی کہ راہ چلتے ہوئے بھی انسان تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر کوئی ان کے ساتھ ملتا تو وہ ان ساری خوبیوں کو جان لیتا تھا کہ یہ ایک باروب شخصیت ہیں، یہ ایک ذہین شخصیت ہیں، ان کے پاس گفتگو کا طریقہ بڑا اچھا ہے اور یہ طبیعت کے اعتبار سے بڑے سخی پائے جاتے ہیں. کہتے ہیں عام طور پر جب بچے کا نام رکھا جاتا ہے یا کسی کو حکومت لقب دیتی ہے، خطاب دیتی ہے تو بس وہ ایسے ہی دے دیے جاتے ہیں. اب بچہ پیدا ہوا تو اس وقت اس کے اندر کوئی خوبیاں نہیں ہوتی لیکن نام رکھ دیا جاتا ہے. لیکن کہتے ہیں کہ نواب محسن الملک، ان کا نام تھا محسن الملک، لیکن کہتے ہیں یہ اسم با مسمہ تھے. یعنی جیسا ان کا نام تھا ویسی ہی ان کی شخصیت تھی. اب نام کا معنی ہے محسن، کہتے ہیں احسان کرنے والا، تو کہتے ہیں یہ واقعتاً ہی احسان کرنے والے تھے اور ان کا لقب تھا نواب، تو یہ واقعتاً ہی نواب تھے اور لقب بھی ان کی شخصیت کے عین مطابق تھا، نام بھی شخصیت کے مطابق. یعنی جیسا نام تھا ویسی خوبیاں ان میں پائی جاتی تھیں، جیسا لقب تھا ویسی خوبیاں ان کے اندر پائی جاتی تھیں اور اس قدر خوبیاں تھیں کہ کوئی انسان تھوڑی دیر کے لیے بھی ان کے پاس بیٹھ جاتا تو وہ بھی کندن ہو جاتا، یعنی خالص سونے کی مانند ہو جاتا. یعنی وہ خوبیاں جو محسن الملک کے اندر پائی جاتی تھیں وہ خوبیاں اس بندے کے پاس آ جاتی جو تھوڑی دیر کے لیے بھی ان کے پاس بیٹھ جاتا. اگر کوئی شخص ان سے ایک مرتبہ سلام کر لیتا تو اس سلام کا بھی بہتر انداز میں جواب دیتے اور اس وقت تک چین سے نہیں رہتے تھے جب تک اس سلام کا بھی بہتر انداز میں اس کا بدلہ نہیں چکا لیتے تھے. وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے، وہ بھی ہمیشہ آپ کے احسان مند رہتے، زیر بار منت رہتے. عام طور پر سیاسی معاملات اور ملکی معاملات کو جب چلانا ہو تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اگر کوئی بندہ تنگ کر رہا ہے تو حکمتاً آپ کو اس بندے کو سائیڈ پہ کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جس بندے کو اس کی جاب سے، اس کے عہدے سے ہٹا دیا جائے تو وہ کسی صورت بھی عہدے سے ہٹانے والے کو اچھا نہیں سمجھتا بلکہ اس کے لیے بد دعائیں دیتا ہے اور برا بھلا کہتا ہے. اب حیدرآباد دکن کے معاملات، سیاسی معاملات اور وہاں کے انتظامی معاملات نواب محسن الملک کے سپرد تھے تو حکمتاً بہت سارے لوگوں کو جب وہ تنگ کرتے اور اچھے طریقے سے وہ کام نہیں کر رہے ہوتے تھے تو انہیں ہٹانا پڑتا. تو اب یہ ایک ناگوار اور بڑا دل شکن کام ہوتا
جس کو ہٹایا جا رہا ہے وہ کبھی بھی نواب محسن الملک کو اچھا نہیں سمجھ سکتا تھا، لیکن ایسے کاموں کو کہ اگر کسی بندے کو سیاسی معاملات میں ہٹانے کی بھی ضرورت پڑی تو اس کام کو بھی اس انداز میں سر انجام دیا کہ کسی کی دل آزاری نہیں ہوئی، کسی کا دل نہیں ٹوٹا، اس کو اس کے عہدے سے ہٹا بھی دیا، اور بلکہ بدلے میں وہ مخالفت پر اترنے کی بجائے وہ آپ کو دعائیں دے کر جاتا تھا. یعنی اس طریقے سے اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھی تربیت کے ساتھ اور اچھے انداز کے ساتھ سارے معاملات کو لے کر چلتے. یہ پہلا پیراگراف ہے، یہ وہ خوبیاں ہیں جو ان کے اندر پائی جاتی ہیں اور جو پہلے سبق کے اس تیسرے سبق کے پہلے پیراگراف میں بیان ہوئی ہیں وہ یہ ہیں. آگے بڑھتے ہیں دوسرا پیراگراف. اب دوسرے پیراگراف میں کیا میں نے پوائنٹ بنایا، خوبیوں کا مجموعہ. اب جب آپ خلاصہ لکھیں گے سبق کا تو آپ نے صرف پہلا پوائنٹ ذہن میں رکھنا ہے، پھر دوسرا پوائنٹ ذہن میں رکھنا ہے، پھر تیسرا، چوتھا، یوں پوائنٹ ذہن میں رکھ لیں گے، خلاصہ لکھنا آپ کو آسان ہو جائے گا. اب ذرا دیکھتے دوسرے پیراگراف میں کون سی خوبیاں بیان ہوئی ہیں. کہتے ہیں وہ جوہر کابل تھے، یعنی خوبیوں کا مرکہ تھے. اور ان کی خوبیوں کا اندازہ کب ہوا؟ کہتے ہیں کہ حیدرآباد میں جب انہیں سیاسی اور انتظامی معاملات دیے گئے تو اس وقت ان کی سیاستدانی کا، ان کے تدبر کا اور ان کی انتظامی قابلیت کا چرچا ہوا. ہر طرف ان کا جو ہے وہ شور و غوغا ہو گیا، ان کا طوطی بولنے لگا، ہر طرف ان کی شہرت ہو گئی کہ یار کیا عظیم آدمی ہے کہ کس طریقے سے انتظامی معاملات کو لے کر چل رہا ہے. معاملات کی تہ تک پہنچنا، ہوش و حواس کا درست استعمال کرنا، معاملات کو اور واقعات کو اس انداز میں سمجھنا کہ بڑے بڑے مشکل معاملات اور باتوں کو بھی بڑی آسانی کے ساتھ حل کر دیتے تھے. عام آدمی کو یہ لگتا تھا کہ یہ معاملہ بڑا مشکل ہے، لیکن مشکل سے مشکل معاملہ بھی اگر ان کے پاس چلا جاتا تو اس کو بڑی آسانی کے ساتھ حل کر دیتے. ڈاکٹر مولوی عبدالحق کہتے ہیں کہ اگر وہ ترکی یا کسی بڑی سلطنت کے فارن منسٹر ہوتے تو پوری دنیا میں بڑا نام کماتے اور بڑے بڑے لوگ ان کا لوہا مان چکے ہوتے، مگر چونکہ برے صغیر میں تھے تو اس لیے اتنا بڑا نام ان کا نہ ہو سکا. اور اس قدر خوبیاں تھیں کہ اگر وہ کسی بڑی ریاست کے جب وہ عہدیدار ہوتے تو پوری دنیا ان کا جو ہے وہ لوہا مان چکی ہوتی، پوری دنیا ان کی مرید بن چکی ہوتی. اس قدر انتظامی معاملات کو چلانے کی ان کے اندر خوبی پائی جاتی تھی. اب یہ دوسرا پیراگراف ہے. آگے بڑھتے ہیں تیسرے پیراگراف میں. اب تیسرے پیراگراف میں ان کی ایک اور خوبی کا ذکر ہے کہ انہوں نے اہل حیدرآباد پر، جس کے انتظامی اور سیاسی معاملات ان کے سپرد تھے، تو اہل حیدرآباد پر ان کے بڑے احسانات تھے. اب دیکھتے ہیں تیسرے پیراگراف میں کیا بات بیان ہوئی اور کون سی خوبی. کہتے ہیں یوں تو انفرادی اور اجتماعی سطح پر ان کی بے شمار خوبیاں ہیں اور بے شمار ان کے احسانات ہیں، بے شمار ان کی بھلائیاں ہیں جو انہوں نے اہل حیدرآباد پر کی ہیں، لیکن 3 کام ان کے ایسے ہیں جو ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے، جو انہوں نے حیدرآباد میں کیے ہیں، جن کو کوئی بھلا نہیں سکتا. کون کون سے 3 کام کیے ہیں؟ پہلا کام، انہوں نے ریاست حیدرآباد دکن کا بجٹ بنوایا، اور وہ بجٹ انہوں نے مصر کے بجٹ کی طرز پر بنوایا. اور یوں بجٹ بنوانا انگریز دور حکومت میں یہ کام پہلی مرتبہ ہوا تھا، تو یہ حیدرآباد پر ان کا پہلا احسان تھا. دوسرا، انہوں نے بندوبست کا محکمہ قائم کروایا. بندوبست، یہ محکمے کا نام تھا محکمہ بندوبست، اور اس محکمے کے ذریعے زمین کی پیمائش کا کام کیا جاتا تھا کہ حیدرآباد کی زمین کتنی ہے اور اس کے سارے پراپرٹی کے معاملات کو دیکھا جاتا. اور تیسرا، انہوں نے مال گزاری اور فنانس کے معاملات میں نئے اصول مرتب کروائے، کہاں سے آنا ہے، کیسے پیسہ خرچ ہونا ہے، یوں نئے رولز اینڈ ریگولیشن، نئے اصول و ضوابط انہوں نے بنوائے. تو یہ 3 احسانات کا ذکر ہے اس پیراگراف میں جو انہوں نے اہل حیدرآباد پر کیے. اور وہ احسانات کیا ہیں؟ انہوں نے بجٹ بنوایا، انہوں نے بندوبست کا محکمہ قائم کروایا، اور انہوں نے مال گزاری اور فائنانس کے معاملات کو ڈیل کرنے کے لیے نئے سے نئے اصول مرتب کروائے. یہی وجہ تھی کہ حیدرآباد میں ان کی مقبولیت بہت زیادہ تھی. یہ اگلا پیراگراف ہے جو اس سبق کے اندر بیان کیا گیا ہے.
اور یہ آج کے لیکچر کا سیکنڈ لاسٹ پیراگراف ہوگا جس کو ہم جانیں گے سمجھیں گے. اگلے پیراگراف میں یہ بات بتائے گی کہ جب اتنی خوبیاں ان کے اندر تھیں تو پھر حیدرآباد میں ان کی مقبولیت کا عالم بڑا جدا تھا. کہتے ہیں کہ حیدرآباد میں بڑے لوگ آئے اور گئے مگر جو مقبولیت ان خوبیوں کے باعث نواب محسن الملک کو حاصل ہوئی وہ کوئی اور شخص حاصل نہیں کر سکا. ڈاکٹر مولوی عبدالحق لکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں یہ اس وقت لکھ رہے ہیں برصغیر کی بات کر رہے ہیں. کہتے ہیں ہمارے ملک میں یوں تو خوش آمدیوں کی کمی نہیں ہے کہ بالکل جب چاہا جس کی چاہی خوش آمد کر دی. جھوٹی تعریف, خوش آمد جھوٹی تعریف کو کہتے ہیں, اور سچ اور جھوٹ کا جو ہے وہ بالکل لحاظ نہیں کیا اور بس ایسے جو بھی سیاسی عہدے پر ہوا اس کی تعریف کرتے گئے. کہتے ہیں ہر ایک کی تعریف یوں ہوتی تھی مگر اصل پتہ کسی بندے کی خوبیوں کا اور سچی تعریف کا تب چلتا ہے جب وہ بندہ عہدے پر نہیں ہوتا. یعنی عہدے پر ہے کوئی بندہ تب تو اس کی عزت بھی ہوگی, تعریف بھی ہوگی, اس کی خوشامد بھی ہوگی, سب کچھ ہوگا. لیکن اصل بندے کی حقیقت کا, ریالٹی کا پتہ تب چلتا ہے جب بندہ اپنے عہدے پر نہیں ہوتا. کہتے ہیں نواب محسن الملک جب عہدے پر رہے تب تو ان کی تعریف ہوتی ہی تھی, تب تو لوگ ان کے گرویدہ تھے ہی, مگر جب ان کے پاس عہدہ نہ رہا اور وہ حیدرآباد کو چھوڑ کر جب واپس اپنے شہر اپنے علاقے کی طرف جا رہے تھے تو تب کیا دیکھا گیا کہ ہر کوئی شخص ان کے ساتھ پیار کر رہا تھا. اور جب حیدرآباد سے رخصت ہوئے تو اسٹیشن پر انہیں سی آف کرنے کے لیے ہزاروں افراد کا رش تھا اور زاروں قطار رو رہے تھے اور پورے حیدرآباد کا یوں منظر تھا جیسے یہاں کوئی کوہرام مچ گیا ہو. تو یعنی کہتے ہیں کہ عہدے پر تھے تب بھی محبت کرنے والے تھے مگر سچ اور جھوٹ کا پتہ تو تب چلتا ہے جب عہدے پر نہیں ہوتے. تو کہتے ہیں نواب محسن الملک کا پتہ پھر چلا کہ واقعتاً ہی لوگ ان سے محبت ان کی خوبیوں کی وجہ سے کرتے تھے, اور جب وہ رخصت ہوئے حیدرآباد سے تو پھر ہزاروں افراد انہیں جو ہے وہ سی آف کرنے کے لیے اسٹیشن پر موجود تھے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ خوبیوں کی وجہ سے ہوتا ہے. علامہ اقبال نے بھی کہا تھا نا, کوئی قابل ہو تو ہم شانیں کئی دیتے ہیں, ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں. جو عالم ایجاد میں ہو صاحب ایجاد, ہر دور میں کرتا ہے طواف اس کا زمانہ. تو یوں جو ہے یہ پھر جب خوبیاں ہوں, جب کوالٹیز ہوں بندے کی ذات میں تو پھر لوگ گرویدہ ہو ہی جایا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا گڑ پڑا ہوا ہو تو پھر مکھیاں آئی جایا کرتی ہیں. بس وہ گڑ پیدا کرنے کی اور گر پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر خوبیاں بندے کی طبیعت میں آ جائیں تو پھر لوگ محبت کرنے والے آ ہی جایا کرتے ہیں. آگے دیکھتے ہیں آج کے لیکچر کا آخری پیراگراف, اور اس میں نے پوائنٹ جو بنایا یاد کرنے کی خاطر کہ اگر ہم ان پوائنٹس کو ذہن میں رکھ لیں تو ہمارے لیے خلاصہ یاد کرنا آسان ہو جائے گا, جس کے لیے ہی میں یہ ہر پیراگراف کے اوپر ہیڈنگ بناتا ہوں اور اس کے ساتھ پیراگراف کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. تو ذرا دیکھیے اس میں کیا بنایا, مذہب سے لگاؤ اور انداز تحریر. آپ کو مذہب سے بڑی محبت تھی اور آپ جو لکھتے تھے وہ شاندار لکھتے تھے. کہتے ہیں اس پورے پیراگراف میں کیا بات بیان ہوئی ہے. کہتے ہیں جس زمانے میں نواب محسن الملک نے ہوش سنبھالا ان دنوں میں لوگوں میں مذہب کا بہت زیادہ رجحان تھا اور لوگ دین سے, مذہب سے بڑی محبت کرتے تھے. ایسا کیوں تھا؟ لوگ اس زمانے میں اتنا زیادہ دین سے محبت کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کرتے تھے کہ صاف ظاہر ہے جب انسان ہر طرف سے مایوس ہو جائے تو پھر وہ تھک ہار کے مسلح پہ آ کے گرتا ہے, پھر مذہب کی پناہ حاصل کرتا ہے. تو اس وقت چونکہ جنگ آزادی ہو چکی تھی تو آپ کے جو ہے وہ ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ جنگ آزادی کے بعد آپ نے پچھلے سبق میں بھی پڑھا تھا کہ جنگ آزادی کے بعد بر صغیر کے رہنے والے مسلمانوں کی حالت بڑی تباہ کن ہو چکی تھی. تو جب تباہ کن ہو چکی تھی تو پھر مسلمان سارے کے سارے ان کا مذہب کے ساتھ
اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہو گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے مدد اتارے اور یہ جو حالات ہمارے برے ہو گئے ان کو ٹھیک کر دے. تو وہ کہتے ہیں کہ جنگ آزادی کے بعد مسلمان دولت، اقبال، بلندی، جاہو، ثروت سب کچھ کھو چکے تھے. تو ایک مذہب تھا جس سے ان کا لگاؤ پہلے سے بھی زیادہ ہو گیا تھا. ہر کوئی مذہب کے متعلق مثبت انداز میں لکھتا تھا، یہاں تک کہ وہ لوگ بھی مذہب کے بارے میں لکھتے جو مذہب کو مانتے ہی نہیں تھے. یعنی دنیا دار، اقلیت پسند لوگ جن کا مذہب سے دور دور تک کا تعلق نہیں ہوتا، وہ بھی جب کوئی تحریر لکھتے تو وہ بھی مذہب سے متعلق ہی لکھتے. سب سے زیادہ مذہب کے ساتھ اس زمانے میں لکھنے والے سر سید احمد خان تھے، اور پھر وہ لوگ بھی جن میں نواب محسن الملک شامل ہیں، الطاف حسین حالی ہیں، مولوی مشتاق حسین ہیں، مولانا شبلی نعمانی ہیں، چراغ علی ہیں، نذیر احمد، یہ سارے لوگ، سر سید سمیت یہ سارے لوگ جو بھی تحریر لکھتے، ٹھیک ہے، وہ کیا کرتے، وہ مذہب کے متعلق ضرور لکھتے. اب ان سارے مصنفین میں سے اور قلم نگاروں میں سے اور رائٹرز میں سے نواب محسن الملک ایسے ہیں کہ جن کی کوئی بھی تحریر مذہبی نہیں ہے سوائے ایک تحریر کے. لیکن اچھا، ایک تحریر ایسی تھی جو انہوں نے ساری زندگی میں مذہبی لکھی، پراپر مکمل مذہبی لکھی. لیکن اس کے علاوہ جو باقی تحریریں لکھی انہوں نے، اور وہ بڑی تعداد میں لکھی، لیکن ان میں بھی جب اپنی تحریر کا اختتام کرتے تو وہ مذہب کے بارے میں ہی کرتے. ان کی تحریر میں ادبی رنگ خوب جھلکتا تھا، روانی تھی، فصاحت تھی، تسلسل بیان ان کی تحریر میں بھرپور انداز میں پایا جاتا تھا. اگرچہ نواب محسن الملک انگریزی نہیں جانتے تھے، مگر انگریزی کتابیں پڑھوا کر سنتے اور ترجمہ کروا کر اس کا مطالعہ کرتے تھے، اور ان کے مضامین میں مغربی خیالات کی ترجمانی بھی صاف نظر آتی تھی. تو دیکھیے کہ یوں ان کے ساتھ ان کا مذہب کے ساتھ بھی بڑا گہرا لگاؤ تھا، اور پھر لکھنے کا انداز بڑا خوبصورت تھا، بڑی خوبصورت اردو لکھتے تھے. ایسے ہی تو بابائے اردو نہیں بن گئے، اس لیے یہ اردو زبان کوئی آسان بھی نہیں ہے. آتی ہے اردو زبان آتے آتے، ٹھیک ہے، تو یہ آسان زبان نہیں ہے. اگر اس کو سمجھ لیا جائے تو پھر بڑی آسان ہو جاتی ہے. تو یہ وہ خوبیاں ہیں کہ ہم نے ان کے بارے میں پڑھا. ان کی شخصیت بڑی زبردست تھی، وہ معاملات کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے تھے، حیدرآباد پر ان کے بڑے احسانات تھے، اہل حیدرآباد ان سے محبت بڑی کرتے تھے، مذہب کے ساتھ ان کا بڑا گہرا لگاؤ تھا، اس لیے بھی کہ اس زمانے میں مذہب کے ساتھ لوگ پیار بڑا کرتے تھے. وہ جو تحریر لکھتے تھے بڑی شاندار لکھتے تھے. ان خوبیوں کو ہمیں اپنی ذات کے اندر بھی پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کا اگلا حصہ ہم اگلے لیکچر میں مکمل کریں گے. تب تک کے لیے اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے، اور مجھے اجازت دیجیے. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں. اللہ حافظ.